अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन पर आजकल मेरी वीडियोस चल रही हैं और उसमें आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हम पहले सीबीटी में भी पढ़ चुके हैं थेरेपेटिक इंटरवेंशन के पेपर के हवाले से, और आज हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पढ़ेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन में। चीज़ें तो तकरीबन वही हैं, बट एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज कर लेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके मफ़हूम को समझेंगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बेसिकली होता ही क्या है। कॉग्निटिव की बात करेंगे तो कॉग्निटिव क्या होता है कि बेसिकली हमारी जो कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है ना, लाइक हमारी थिंकिंग है, रीजनिंग है, इमेजिनिंग है, लर्निंग वर्ड्स है, ठीक है, यानी हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है दैट इज़ आवर कॉग्निशन। डिस्टॉर्शन का जो मतलब है वो तोड़ मरोड़ के बयान करना, झूठ गढ़ना, या अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बात कहूँ तो ऑल्टरिंग समथिंग आउट ऑफ इट्स ट्रू, यानी कोई चीज़ आपके सामने एक है, आपको नज़र आ रही है, बट आप उसको जो है वो उसको वैसे परसीव नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ उसमें ऑल्टर करके अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड करके कुछ उसको अपनी जैसा आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसी आपकी सोच है, आपका जो थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है आप बयान कर रहे हैं, ये आपकी डिस्टॉर्शंस होती हैं। सीबीटी में जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की, तो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव और इरेशनल पैटर्न्स होते हैं हमारी थिंकिंग के। बेसिकली जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं ना, यही हमारे सारे मसाइल की जो है वो जड़ होती हैं कि चीज़ें होती कुछ और हैं, हम उन्हें समझ कुछ और रहे होते हैं, होती कुछ और हैं, हम इंटरप्रेट कुछ और कर रहे होते हैं, परसीव कुछ और कर रहे होते हैं, रिएक्ट कुछ और कर रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो उसकी वजह से हमारे साथ बहुत से इश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, सब्सटेंस यूज़ जो है का इशू बन जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सम टाइम ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं ये हमारी सेल्फ़ इस्टीम को, हमारी मोटिवेशन को कम कर देती हैं। अब सीबीटी जो है ये एक ऐसी अप्रोच है, ये एक ऐसा टेक्निक है ऐसी जो कि हेल्प आउट करती है हमें अंडरस्टैंड करने में, कि हम समझ सकें कि जो हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो क्या हैं और किस तरीके से हमने उन्हें रिप्लेस करना है हेल्पफुल और रियलिस्टिक थॉट्स के साथ। आज की वीडियो में हम यही चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी जो हैं वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उनकी वजह से हम चीज़ों को किस तरह से भी परसीव करते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और किस तरीके से इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हम जो है चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ। सबसे पहले जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हम डिस्कस करेंगे वो है ऑल और नथिंग थिंग्स। अच्छा, ऑल और नथिंग से क्या मुराद है कि या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। ऐसी थिंकिंग को हम जो है वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या पोलराइज्ड थिंकिंग भी कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि फ़र्ज़ करें एक पर्सन है जो कहीं नाकाम हो जाता है अपनी किसी एजुकेशन में, अपने किसी टारगेट को अचीव करने में, या अपने किसी टास्क को अचीव करने में। तो अगर वो एक बार नाकाम हुआ, फिर नाकाम हुआ, अगर बार बार वो नाकाम होता है अपने टारगेट्स को अचीव करने में, तो बजाय इसके कि वो उन वजूहात को समझने की कोशिश करे, वो उन गलतियों को समझने की कोशिश करे जिसकी वजह से वो वहाँ पर नाकाम हो रहा है, वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर सके, या वो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ऑल एंड नथिंग का जो सिनेरियो होता है ना, इसमें एक पर्सन जो है उसकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है ना, वो ये होती है कि मैं कभी भी खुश नहीं होता, मैं हमेशा उदास रहता हूँ, सब कुछ बहुत खौफनाक होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, या हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा।
اس قسم کی سوچ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ دو ایکسٹریم چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی یا تو آر ہے یا پار ہے۔ درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اس چیز کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس قسم کی سوچ کی وجہ سے نہ صرف ہمارا کانفیڈنس اور موٹیویشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، بلکہ ہم کوئی لانگ ٹرم جو گولز ہیں وہ بھی اپنے لیے سیٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہی نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور چونکہ یہ سوچ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو اس لیے ہم اپنے لیے کچھ نیا کرنے کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ڈائٹ پلان سٹارٹ کیا ہے، ہم نے کوئی واک ایکسرسائز جم سٹارٹ کیا ہے تو وہ سٹارٹ کرتے ہی 100% جو ہے نا وہ ہمیں اس کا رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں، ہم وہ ڈائٹنگ چھوڑ دیتے ہیں، ہم واک چھوڑ دیتے ہیں، ہم جم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کیا ذہن میں بات ہوتی ہے کہ نیگیٹو ڈسٹورشن کیا ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم یہ کرنے میں ناکام ہیں، ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ ایسی اپنی جتنی بھی ہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ سی بی ٹی جو ہے وہ اس قسم کی جو کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں ان پر ورک آؤٹ کرتا ہے اور آپ کو یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی ان تھاٹس کو، ان کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو ایک پازیٹیو اور ہیلدی تھاٹس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس ڈسٹورشن سے نکلیں گے نہیں، جب تک آپ اس قسم کے نیگیٹو تھاٹس کو اپنے مائنڈ سے ختم نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی اسٹرینتھ کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کرنے کی ایبلٹیز آپ کے اندر ہیں۔ اور سی بی ڈی جو ہے وہ آپ کو یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں اور آپ نے اپنی اس نیگیٹو ڈسٹورشنز جو ہیں اس کو ختم کر کے لائف کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ آپ نے ایک پازیٹیو وے آؤٹ آپ نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ان نیگیٹو تھاٹس کو چینج کرنا ہے پازیٹیو تھاٹس میں، تاکہ آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے، تاکہ آپ اپنی جو ویکنیسز ہیں ان پر قابو پا سکیں، تاکہ آپ اپنی ایبلٹیز کو انہینس کر سکیں۔ سیکنڈ ڈسٹورشن جو ہے وہ اوور جنرلائزیشن ہے۔ اب اس ڈسٹورشن پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اوور جنرلائزیشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناکافی جو معلومات ہوتی ہیں نا ہمارے پاس، یعنی کہ لمیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے اسی کی بیس پہ ہم جو ہے وہ نتائج اخذ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہوا ہے تو اب آگے ایسا ہی ہونا ہے، تو اس قسم کی جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو ہم اوور جنرلائزیشن بولتے ہیں، جو کہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ کوئی ایک یا دو واقعات ایسے ہو گئے جو اچھے ہیں یا برے ہیں، اگر وہ واقعات برے ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہونا ہے، جو کچھ اچھا ہوا تو آگے ازیوم کر لینا کہ آئندہ بھی جب کچھ ایسا کریں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے آج جو آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کیا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوا، آنے والے وقت میں اگر وہی ایکٹ آپ دوبارہ کریں تو آپ کے ساتھ دوبارہ اچھا نہ ہو، لیکن اوور جنرلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ایک دو ایونٹس ان کی لائف میں ہوتے ہیں وہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والی زندگی کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے گئے اور آپ اس جاب کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکے، اب کیا ہے کہ آپ نے اس سے یہ کنکلوژن نکال لیا کہ آپ کوئی جاب کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ مجھے جاب ملنی ہی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ کلر جو ہے یہ میرا لکی کلر ہے، کسی کے پاس کوئی کوائن ہے یہ کوائن میرا لکی کوائن ہے، یا کسی ڈیجٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ میرا لکی نمبر ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ کس وجہ سے ایسا وہ پرسیو کرتے ہیں یا ایسا وہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ کلر، یہ کوائن، یہ نمبر ان کے لیے لکی نمبر ہیں کہ ان کی لائف میں کہیں ایک یا دو دفعہ اس کلر، اس کوائن یا اس نمبر کی وجہ سے ان کے ساتھ اگر کچھ اچھا ہوا تو انہوں نے اس کو اوور جنرلائز کر دیا کہ اب آئندہ بھی یہ کلر، یہ کوائن یا یہ نمبر جو ہے ان کے لیے اچھا ہی کرے گا۔ آنے والے وقتوں میں بے شک یہ چیزیں ان کے لیے کچھ ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہوں، لیکن وہ اسے یہی سوچتے ہیں کہ جی یہ نمبر ان کے لیے لکی ہیں، یہ کوائنز ان کے لیے لکی ہیں، تو ان کے لیے لکی ہی رہیں گے۔
قسم کی سوچ کے حامل جو افراد ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں یا اس چیز میں فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ وقتی حالات کا نتیجہ تھا یا یہ قسمت سے یا بائی لک ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی سوچ کے بہت سے نتائج سامنے آ سکتے ہیں کہ لوگ مختلف حالات میں کس طرح سے سوچتے ہیں اور کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ اوور جنرلائزیشن جو ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے ڈفرینٹ انزائٹی ڈس آرڈرز کی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کے ساتھ، کہ جب لوگوں کے ساتھ کسی ایک سچویشن میں کچھ برا ہوتا ہے تو وہ بس یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کے ساتھ اس سچویشن میں ایسا ہی ہونا ہے۔ سی بی ٹی جو ہے وہ اس قسم کی ڈسٹورشنز پہ ورک آؤٹ کرتی ہے اور یہ ریئلائز کرواتی ہے کلائنٹ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سچویشن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے دوبارہ اسی سچویشن میں ویسا ہی ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سچویشن بیس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بائی لک ہوتی ہیں، بائی چانس ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک وقت میں اگر کچھ ہوا ہے تو آئندہ بھی آنے والے وقت میں ویسا ہی ہوگا۔ تو سی بی ٹی ان کی اس جو نیگیٹو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، نیگیٹو تھاٹس کو چینج کرتی ہے پازیٹیو تھنکنگ کی طرف۔ مینٹل فلٹر کی جو کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے یہ اوور جنرلائزیشن کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اوور جنرلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اسمال ایونٹ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے اپنی باقی تمام چیزوں پہ جنرلائز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مینٹل فلٹر ہے اس میں ایک جو اسمال ایونٹ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی ایونٹ کو ہی فوکس کر کے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں مائنڈ جو ہے وہ ان کو فلٹر کر دیتا ہے۔ اوور جنرلائزیشن کے ایگزامپل میں اگر ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے کسی سبجیکٹ میں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ پاس ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ مینٹل فلٹر میں اگر ایک بچہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ٹیچر ہے نا اس کو مجھ سے پرابلم ہے، یہ مجھے پاس کرنا ہی نہیں چاہتا، حالانکہ باقی تمام سبجیکٹ میں اس ٹیچر نے اس کو اچھے نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ان ساری اس کی اچھی چیزیں جو ہیں انہیں ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے اور وہ ایک جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے اسی کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے اس کی باقی ساری اچھائیوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ اس قسم کی جو مینٹل ڈسٹورشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہو سکتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، اس کے انٹرپرسنل ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ مینٹل فلٹر کو آپ مزید اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کی جو بھی اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں، جو بھی اس کی ایسی چیزیں جو اس کو ہرٹ کرتی ہیں وہ ان کو تو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اس نے اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں باتیں اس کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ سے فلٹر کر دیتا ہے اور صرف اس کی نیگیٹو باتوں کو ہی جو ہے وہ مائنڈ میں اپنے رکھتا ہے۔ اب اس طرح کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور نیگیٹو جو ایموشنز ہیں وہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ مینٹل فلٹر کو آپ مزید اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کی جو بھی اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں، جو بھی اس کی ایسی چیزیں جو اس کو ہرٹ کرتی ہیں وہ ان کو تو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اس نے اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں باتیں اس کے ساتھ جو اچھا وقت گزارا ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ سے فلٹر کر دیتا ہے اور صرف اس کی نیگیٹو باتوں کو ہی جو ہے وہ مائنڈ میں اپنے رکھتا ہے۔ اب اس طرح کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور نیگیٹو جو ایموشنز ہیں وہ اس سے جنم لیتے ہیں۔ پازیٹیو کو فلٹر کر کے نیگیٹو پر فوکس کرنے کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگ جو نیگیٹو سیلف بیلیفز کو فوکس کرتے ہیں ان میں ہوپلیسنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سم ٹائم ان میں جو سوسائڈ کا رسک ہے یا سوسائڈل ایڈیشن جو ہے ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ دا پازیٹیو کی جو مینٹل ڈسٹورشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ پازیٹیو جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ دا پازیٹیو جو ہے یہ بھی کسی حد تک مینٹل فلٹر کی طرح ہی ہے، بٹ مینٹل فلٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں بندہ ان سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں جی میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ پازیٹیو جو ہے یہ مجھے مل جاتا، بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ قسمت سے ہوا ہے۔ اگر کسی پرسن کو اس کی کسی اچھے کام کرنے پر، کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے پر
یا کسی اس کی اچھی قابلیت کی وجہ سے اس کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے تو وہ اس پر پراؤڈ فیل کرنے کے بجائے کہ اس کو ایک اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے وہ اسے ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے لک کے ساتھ۔ اس کے نزدیک اپنی ٹیلنٹ کی اپنی ایفرٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بلکہ وہ سب کچھ لک پر ڈال دیتا ہے۔ اس ڈسٹارشن کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی جو پازیٹیو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں اس کو بھی فلکس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلکس یعنی اسٹروک آف لک، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو پازیٹیو گین کیا ہے اٹس جسٹ اے اسٹروک آف لک۔ ایسے لوگ چونکہ اپنی کامیابیوں کو ہمیشہ قسمت کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں اس لیے وہ فیوچر میں دوبارہ یہ توقع ہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ اس قسم کی تھنکنگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، انہیں اپنی قابلیتوں پر اپنی اہلیتوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر چیز کو قسمت کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک اپنی قابلیتوں اپنی اہلیتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ سب کچھ قسمت کو ہی سمجھتے ہیں اور قسمت پر ہی ہر چیز ڈال کر رکھتے ہیں۔ جمپنگ ٹو کنکلوژنس یعنی اصل حقائق کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، ان سب چیزوں کو سمجھنے جاننے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ کنکلوژن پہ پہنچ جانا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، اس میں سے کسی ایک چیز کو نا آپ سچ مان کر اسی کے بہاف پہ جو ہے وہ کنکلوژن کر لیتے ہیں کہ جو یہ ہے یہ اس طرح سے اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جمپنگ ٹو کنکلوژنس جو ہے وہ دو طریقوں سے ہم کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے مائنڈ ریڈنگ۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا کہ پرٹیکولر وے میں نا کچھ ریئیکٹ کرنے لگا ہے، یا آپ ایسا سوچ رہے تھے کہ اگلے بندے کے ذہن میں نا یہ چل رہا ہے وہ ایسا کرے گا۔ اب کیا ہے کہ وہ جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا، آپ نے جو سوچا ہوا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہی آپ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے بندے کے ذہن میں وہ بات ہو ہی نہ جو آپ نے سوچی ہے، لیکن چونکہ آپ نے ایک چیز سوچ لی ہے آپ اس کے اکارڈنگلی اس کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سیکنڈ جو اس کا طریقہ ہے وہ ہے فارچون ٹیلنگ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی مشکل حالات سے، کسی مشکل واقعات سے یا کسی آنے والی جو مشکلیں ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہونا ہے۔ اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے اپنے ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کر سکنا ہے یا نہیں کر سکنا، لیکن آپ اس کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کے مائنڈ میں فرض کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو کام ہے نا یہ ایسے کیا تو ٹھیک نہیں ہونا۔ فارچون ٹیلنگ کے حوالے سے ایک ایگزامپل کہ جی اگر ایک پرسن جو ہے وہ نشہ کرتا ہے تو اس نے سوچ لیا کہ وہ تو نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، اگر اس نے نشہ چھوڑ دیا تو اس کے بغیر اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جب اسے تھوڑی کوشش کی جائے تو وہ اس کو اوورکم کر بھی لیتا ہے۔ نیکسٹ ڈسٹارشن ہے میگنیفیکیشن۔ میگنیفیکیشن کو پہلے سمجھیں گے کہ میگنیفیکیشن ہوتی کیا ہے۔ میگنیفائر کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے، میگنیفائر جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہت بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام آنکھ سے جو چیز نہیں دیکھ سکتی آپ میگنیفائر گلاس سے اس چیز کو بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں جو کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے میگنیفیکیشن، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو آپ کی اچھائیاں ہوتی ہیں، آپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ مینیمائز کر دیا جاتا ہے۔ میگنیفیکیشن جو ہے یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے مینٹل فلٹرنگ ہم نے پڑھا یا ڈسکنٹینیوئنگ دا پازیٹیو پڑھا، تو یہاں پر بھی تقریباً وہی سین بن جاتا ہے، بٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوگنیٹو ڈسٹارشن جو ہے یہ میگنیفیکیشن، اس میں میگنیفائی کیا جاتا ہے آپ کی نیگیٹو کوالٹیز کو اور منیمائز کیا جاتا ہے آپ کی پازیٹیو جو بھی آپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو۔ اس میں جب کچھ برا ہوتا ہے تو اس سے آپ اپنی ناکامیوں کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کو بہت کم کر کے آپ جو ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پین کلر لینے کا عادی ہے تو وہ اس چیز کی امپورٹنس کو، میگنیفائنگ کی جو کوئی امپورٹنس ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے پین کلر لینے کا، تو اس کے جو پین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو پین کلر وہ لے رہا ہے نا اس سے اس کے درد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اپنے اس درد کو اتنا بڑھا چڑھا کر
لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کیا کچھ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو تھنکنگ ہے وہ مختلف مسائل کو جنم دیتی ہے، لائک انگزائٹی ہو گئی، فیئر ہو گیا یا پینک سمٹمز ہو گئی۔ تو اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر چیزوں کو، اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام کیفیات، یہ تمام سمٹمز جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ اس قسم کی جو تھنکنگ ہے وہ مختلف مسائل کو جنم دیتی ہے، لائک انگزائٹی ہو گئی، فیئر ہو گیا یا پینک سمٹمز ہو گئی۔ تو اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر چیزوں کو، اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو لوگ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام کیفیات، یہ تمام سمٹمز جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ لوگ بعض اوقات یہ مانتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک پرسن کی جو سٹریس اور انگزائٹی کو کوپ کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے نا، اس کو بہت منیمائز کر دیتی ہے۔ اب چونکہ اس کی جو سٹریس اور انگزائٹی کو کوپ کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا سٹریس اور انگزائٹی جو ایک دم بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایموشنل ریزننگ جو ہے یہ نیکسٹ ہماری کوگنیٹیو ڈسٹارشن ہے۔ اس کے اکارڈنگلی ایک پرسن جو ہے وہ خود کو جب جج کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر سرکمسٹانسز، یعنی اس کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں جب وہ خود کو جج کرتا ہے تو وہ اپنے ایموشنز کی بیس پہ خود کو جج کرتا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں فیل کرتی ہوں کہ آئی ایم گلٹی، تو اس کا مطلب میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ ضرور مجھ سے کچھ ایسا غلط ہوا ہے کہ میرے اندر یہ گلٹ کی فیلنگ آ رہی ہے۔ یا لائک اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ آئی ایم فیل دیٹ آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر، تو میں اس بات کو اپنے ذہن میں پکا کر لوں کہ میں واقعی ایک اچھی ماں نہیں ہوں۔ اس قسم کی جو ریزننگ ہے یہ کیوں اسیوم کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نیگیٹو فیلنگز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو فیلنگز جو ہیں، نیگیٹو ایموشنز جو ہیں ہم ان کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک اگر آپ گلٹ فیل کر رہے ہیں تو اس میں ایموشنل ریزننگ کی ایگزامپل یہ ہوگی کہ آپ اس کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے ضرور کوئی غلطی کی ہوگی یا یو آر اے بیڈ پرسن۔ اس قسم کی تھنکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی فیلنگز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جبکہ بعض ریسرچز میں یہ سامنے آیا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اکثر ایموشنل ریزننگ کی ڈسٹارشن ان میں پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی کوگنیٹیو ڈسٹارشن میں جو سی بی ٹی ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ وہ لوگوں کو یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ یہ جو ان کی اس وقت یہ تھنکنگ ہیں یہ سائنس ہیں ایموشنل ریزننگ کے، اور انہیں ریئلائز کرواتی ہے کہ یہ جو فیلنگ ہیں یہ فیکٹس نہیں ہیں بلکہ یہ جسٹ ان کی ایک جو ہے یہ جسٹ ان کی ڈسٹارشنز ہیں، ان کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اس قسم کی جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، نیگیٹو تھاٹس ہیں، اس کو چینج کر کے اپنی لائف کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں۔ جو کوگنیٹیو ڈسٹارشن ہے وہ ہے شوڈ اسٹیٹمنٹ۔ اچھا، جو یہ شوڈ اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی تھنکنگ ہوتی ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آئی شوڈ ڈو اٹ، آئی مسٹ ڈو اٹ، یعنی آپ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ پلان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا کرنا چاہیے یا مجھے ایسا کر لینا چاہیے، اور اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ اینکشیس کر دیتی ہے اور آپ کو آل ٹائم پریشان رکھتی ہے۔ اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اصل میں خود کو ہی ہرانے والی ایک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ان اٹینیبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو سٹینڈرڈز اپنے لیے سیٹ کر لیتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، ہم میں وہ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب ظاہر سے بات ہے جب ہمیں ایک چیز کی ایبلٹی نہیں ہے اور ہم وہ پلان کر کے چلنا شروع ہوں گے تو ہم وہ حاصل ہی نہیں کر سکیں گے، اور جب پھر وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ایک پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور دوسروں کی نظر میں وہ خود کو ایک ناکام انسان محسوس کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ اگر کسی کو وائلن بجانا آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ وائلن کو جب پلے کرے گا تو اس میں وہ کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرے گا، اور جب وہ وائلن بجاتا ہے اور اس میں اس سے مسٹیکس ہوتی ہیں تو اس سے اسے غصہ آتا ہے اور وہ خود پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے،
اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آنے والے ٹائم میں وائلنٹ کی پریکٹس کرنے سے اوائڈ کرتا ہے۔ سی بی ٹی یہاں پر ایک پرسن کو ریئلائز کرواتی ہے کہ اس میں کس چیز کی ایبیلٹی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور اس کی اس قسم کی جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کرتا ہے تاکہ ایک پرسن جو ہے وہ اپنی لائف کو نارمل انداز میں گزار سکے۔ لیبلنگ کی جو کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، اس میں آپ خود کو یا دوسرے لوگوں کو کسی حوالے سے لیبل کرتے ہیں۔ اس میں پرسن کی کسی پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی اس کا بیہیویئر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک پرسن جو ہے اس کو لیبل کر دیتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ اس طرح کا ہے یا اس پرسن کی یہ کوالٹیز ہیں۔ کہ اس ڈسٹورشن میں کیا ہوتا ہے کہ کسی پرسن کی ایک کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہے اسے باقی سب لوگوں پر اسی کو اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے خود کو ایک فیلئر لیبل کر دیا نا تو اب آپ باقی سب کو بھی فیلئر ہی سمجھیں گے۔ ابھی آپ کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے یا کسی ایک ایکشن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ خیال بنا کہ آپ جو ہیں وہ فیلئر ہیں، اب یہ ہمیشہ ہی آپ اس لیبل کو کنٹینیو رکھیں گے اور سب کو اسی اینک سے دیکھیں گے کہ جو سب لوگ جو ہیں وہ ناکام ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہاں پر سی بی ٹی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی اس اینک کو اتارنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اگر کسی ایک سچویشن میں آپ سے غلطی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ غلطی ہو، یا اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ باقی سب بھی غلط ہیں۔ تو یہاں پر جو سی بی ٹی ہے وہ ایک پرسن کی اس نیگیٹو ڈسٹورشن کو پازیٹیو میں چینج کر کے اسے لائف میں ایک نارمل وے میں ایڈجسٹ کرنا، اپنی لائف کو نارمل وے میں اسپینڈ کرنا سکھاتی ہے۔ پرسنلائزیشن یا بلیم کی جو ڈسٹورشن ہے اس میں آپ خود کو یا کسی دوسرے کو کسی ایسی سچویشن کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں جس میں اس جو بھی حالات تھے اس کی وجہ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے عوامل تھے جس وجہ سے وہ سرکمسٹانسز پیدا ہوئے، لیکن اس ڈسٹورشن کے اکارڈنگلی پرسن یا خود کو یا کسی دوسرے شخص کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں اگر کسی کی بچے کے اسکول میں گریڈ جو ہیں وہ اچھے نہیں آتے ہیں تو ماں جو ہے وہ یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ جی وہ ایک اچھی ماں نہیں ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گی کہ اس کی بچے کے گریڈ اگر کم آئے ہیں تو وہ کس وجہ سے آئے ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس کی بچہ جو ہے وہ پراپر رزلٹ اچھا نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ خود پہ الزام لے گی کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں ہے۔ پرسنلائزیشن اور بلیم کی جو کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے کسی چیز کے لیے کیپیبل ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں شیم اور گلٹ کی جو فیلنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی ایک بات کے لیے، کسی ایک چیز کے لیے یا کسی بھی سچویشن کے لیے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ریلیشن شپ میں ایک پارٹنر جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو غلط قرار دیتا ہے، اس کو یہ اس چیز کو اکنالج کیے بغیر کہ اس کا اپنا رول اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ خود بھی غلط کر رہا ہو لیکن وہ اپنی غلطی کو نہیں دیکھتا لیکن وہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشنز کو ریوائز کیا۔ سمجھ تو آپ پہلے بھی گئے ہوں گے جب پہلے ہم نے اس کو پڑھا تھا، لیکن آج دوبارہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد مزید کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو کوگنیٹو ڈسٹورشنز کا ٹاپک۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کرائسس ڈائمینشن کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔